बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ बरतानिया में मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर से गई हुई मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शिरकत की। इसके अलावा कल PTI का भी वर्कर्स कन्वेंशन कोटली में मुनक़द हुआ, जिसमें कई रहनुमा शरीक ने। एक भरपूर शो ऑफ पावर था, लेकिन उसमें कई लीडर्स मौजूद नहीं थे। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात हुई है मौलाना सईद यूसुफ से, और पलंदरी के हलके के हवाले से बातचीत की गई है। और इसके अलावा राजा फ़ारूक हैदर साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी पे तनकीद की है। इस पर हम बात करेंगे। और अहम तरीन खबर आज की जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है कि वज़ीर वज़ारत सरदार मीर अकबर साहब की नाअहली का ख़तरा है। परसों 16 जुलाई को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना फ़ैसला सुनाएगा, जिसमें उनकी नाअहली का इम्कान है। ये बात करेंगे हम। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमर महबूब साहब और जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमर महबूब साहब। अमर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून का बर्मिंघम में जो जलसा हुआ। शाह गुलाम कादर साहब वहाँ गए, सरदार फ़ारूक सिकंदर साहब वहाँ गए। इसके अलावा अब्दुर्रहमान आरई साहब जो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हैं, उन्होंने ये सारा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून बरतानिया की क़यादत ने, और एक भरपूर शो ऑफ पावर था। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इससे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को क्या मजबूती मिलेगी, तवानाई मिलेगी? देखिए शहजाद राठौर साहब, एक तो ये बात है कि कल ये जो बर्मिंघम में एक जलसा हुआ, एक तो ये बात है कि शाह गुलाम कादर साहब की ये काफ़ी अरसे बाद एक बड़ी तगड़ी सी एंट्री थी, और बतौर पार्टी सदर और आज़ाद कश्मीर के मतवक्को वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्हें बड़ा ही गैर मामूली नोयत के जो है उनका प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया गया। बज़ाहिर तो ये कन्वेंशन आपको लगता है कि अब्दुर्रहमान आरई साहब ने कराया है, चौधरी जहांगीर साहब ने कराया है, या ज़ुबैर कियानी साहब ने कराया है, लेकिन बर्मिंघम में क्योंकि जो लोग जानते हैं बर्मिंघम के हल्के के जो असरात हैं वो आज़ाद कश्मीर के दो हल्कों के ऊपर बहुत पड़ते हैं, डडियाल और दूसरा ये जो चक्सवारी और इस्लामगढ़ वाला हल्का है। तो ये जो जलसा था बेसिकली इसकी जो मेज़बानी कर रहे थे वो राजा शेब आबद साहब कर रहे थे, और जो अजीम बख्श साहब कर रहे थे। जो जलसा कराया गया इधर से चक्सवारी और ये जो मुस्लिम लीग नून के मतवक्को उम्मीदवार हैं, ये दोनों ही वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 5-6 हज़ार वोट लिए, लेकिन इनके इस इलेक्शन के नतीजे की वजह से पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चौथे नंबर पे चले गए थे। तो एक तो ये बात है कि ये उनका था। आप ये देखें उस जलसे में अपना क्या कहते हैं मसूद खालिद साहब भी नहीं थे। इसी तरह जो है उस जलसे में जो साबिक उम्मीदवार थे नज़ीर इनकलाबी साहब, वो भी नहीं थे। इसी तरह बाकी तो चलो हल्कों की थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो इनका था। और बर्मिंघम में और खुसूसी तौर पे यहाँ से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब भी इस जलसे में शिरकत के लिए गए हुए थे। तो ये एक उन्होंने वहाँ से एक आगाज़ किया है, जिसमें कल बाकी इत्फाक से कोटली से फ़ारूक सिकंदर साहब भी थे, और इस तरह बाकी जो चौधरी रुखसार साहब भी शायद थे, और बाकी बहुत सारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो टिकट होल्डर हैं मतवक्को और साबिक वज़रा हैं वो मौजूद थे। तो बज़ाहिर इससे आप एक तो ये बात है कि शाह गुलाम कादर साहब ने अच्छा शो किया है, और उसमें जो शाह गुलाम कादर साहब का था, पार्टी प्रेसिडेंट का था, लेकिन जिन लोगों ने कराया है वो उम्मीदवार थे अजीम बख्श साहब ने, और शेब आबद साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, उधर फ़ारूक सिकंदर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। बल्कि फ़ारूक सिकंदर साहब ने तो माजी से उन्होंने जब वो बनी थी क्या कहते हैं भट्टो दौर की एक मिसाल देते हुए उन्होंने कहा जी कि नई खबर आई है पटो साडा पाइए। तो शाह गुलाम कादर साहब आप बाढ़ हैं, और मेहरबानी करके अभी जो है हमें पीपल पार्टी वालों से बचाएं, ये ना हम पहुंचे तो पीपल पार्टी वाले हमारे भाई बनने हों, तो हमें आपने इस बात से बचाना है। तो वहाँ पे एक तो ये बात है कि उन हल्कों के जो है वो बड़े असरात हैं पूरे साउथ के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कामयाब शो था और एक स्टार्ट है। इसी तरह जो है इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ चौधरी अजीम बख्श साहब ने और दूसरी तरफ जो है वो शेब आबद साहब ने इसका आगाज़ किया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि विद इन पार्टी जो है वो शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो शेब आबद साहब के साथ भी नहीं रहे, वो उधर जो है वो मसूद खालिद साहब को सपोर्ट करते रहे हैं, अजीम बख्श साहब के हल्के में वो नज़ीर इनकलाबी साहब को सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने अपनी बरतानिया में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो आज बाज़ाहिर ये लगता है कि अगर तो यही लोग उम्मीदवार हुए तो
پھر تو جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ الگ ہے. اب اس حلقے میں یہ صورتحال یہ ہے کہ چیکسواری میں تو ایسی اطلاعات نہیں ہے کیونکہ نذیر انقلابی صاحب اور کیا کہتے ہیں عظیم بخش صاحب تقریباً اکٹھے چل رہے ہیں. تیسرا فیکٹر تو کرنل معروف صاحب کا ہے. تو کرنل معروف صاحب عوامی طور پہ وہ ہیں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ایڈوائزر ہیں, لیکن عوامی طور پہ وہ بالکل مقبول نہیں ہے. اگر میں ان کے ایک صرف بتاؤں کہ ان کے بھائی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جو اپنے بھائی حلقے سے کونسلر کا الیکشن لڑے تو وہ صرف 62 ووٹ حاصل کر سکے تھے کرنل معروف صاحب کے جو بھائی تھے. تو کرنل معروف صاحب کی جو ہے سیاسی ووٹ بینک ان کا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کی وہ شخصیت ہے, وہ ثابت نہیں کر سکے. ظاہر الیکشن ہوتا ہے نا, الیکشن میں جب آپ اپنا پولنگ اسٹیشن ہار جائیں یا آپ اپنے گھر کے پولنگ اسٹیشن سے صرف کونسلر کے امیدوار میں تو ملا ٹبر قبیلہ ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ بھی آپ صرف 62 ووٹ حاصل کر سکیں. تو ایسی صورتحال میں ان کا نہیں ہے. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ڈڈیال کے حلقے میں جہاں پہ شعیب عابد صاحب اور مسعود خالد صاحب اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, اسی جگہ پہ یہ ہے کہ اظہر صادق صاحب جو ہے وہ کافی سارے ان ہیں. اور میرے پاس یہ ذاتی طور پہ بھی اطلاع ہے, خبر ہے کہ 3 سے زیادہ جو ہے وہ ملاقاتیں وہ کر چکے ہیں شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے. اسی طرح پارٹی میں بھی ان کے جو ہیں وہ روابط ہیں بعض دوستوں کے ذریعے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ مسعود خالد صاحب اور یہ لوگ جو ہے وہ لڑتے ہی رہے ہیں آپس میں, شعیب عابد صاحب, اور ٹکٹ آ کے جو ہے وہ اظہر صادق صاحب لے جائیں تو پھر یہی جو جلسہ ہے اگلی بار یہی لوگ جو آج جیوے جیوے شاہ غلام قادر صاحب کے نعرے لگا رہے تھے تو اگلی بار جائیں گے تو یہی لوگ جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برمنگھم میں جلسہ ہوا اور اس کے آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ راٹھور صاحب بہت شکریہ. ایک تو واضح ایک اثر جو ہمیں سامنے آیا ہے وہ ہے وہ جو آرائیں صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرحمان آرائیں صاحب. ایک تو ابہام میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے اس بات کا کہ وہ یہ جو مسلم لیگ ہے کہ جیت جاتی ہے الیکشن تو اوورسیز جو سیٹ ملتی رہتی ہے تو وہ اس کے لیے مضبوط کینڈیڈیٹ بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ صدر بھی ہیں اس پورے برطانیہ کے صدر ہیں, برمنگھم نہیں برطانیہ کے صدر ہیں. پھر مالی لحاظ سے بھی اظہار ہے, انہوں نے ایک بڑا پروگرام کروایا, ویسے بھی مخیر آدمی ہیں اور پروگرام بھی بڑا اچھا. یہ عمر صاحب نے ٹھیک تجزیہ کیا ہے کہ اس سے چکسواری اور ڈڈیال کے حلقے بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں وہاں پر, اور شعیب عابد صاحب اور عظیم بخش صاحب اور یہ سارے لوگ بطاروں کے سامنے آئے ہیں. دوسری بات یہ جو ڈڈیال والی کی ہے نا عمر صاحب نے جی کہ وہ اظہر صادق صاحب کی فیملی کا آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کانفرنس میں جب وہ لوگ رہے ہیں تو اس دور میں بھی ان کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے, اور ہر دور میں ان کے وہ یوسف صاحب چاچا تھے ان کے, وہ بڑی مضبوط آدمی رہے ہیں اور پارٹی بدل کر بھی وہ الیکشن جیتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ظاہر ہے جس بندے کے پیچھے اسٹریٹ پاور ہوگی وہ اگر کسی ووٹ بینک کے پاس ہوگا تو جس پارٹی میں بھی وہ جائے گا اس کو کوئی پارٹی نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہوگی. اس لیے کہ پارٹیوں کو عموماً خطرہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اکومنڈ نہیں کریں گے تو وہ آزاد الیکشن لڑ کر توڑ پھوڑ کر جیت آر الگ بات ہوتی ہے, توڑ پھوڑ کر سکتا ہے سارا. تو اس لیے یہ برمنگھم کا یہ جو پروگرام تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شاہ غلام قادر صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا, اور آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے سے شاہ غلام قادر صاحب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں جب سے یہ آثار اور قرائن سامنے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نون لیگ کو پاکستان کی وفاقی اور پنجاب سے بھی خاصی سپورٹ مل رہی ہے, اور پنجاب سے بھی ظاہر ہے ان کو سپورٹ ملے گی اور اہمیت دی جا رہی ہے. اور آزاد کشمیر میں وہ آنے والے وقت میں اگر نون لیگ جیتتی ہے تو وہ شاہ غلام قادر صاحب کو ظاہر ہے بڑی پوزیشن وزارت عظمیٰ میں شاید نظر انداز کرنا مشکل ہوگا. ایک تو اس لیے ان کی بھی انٹری ہے, اور میرے خیال میں سارے لوگ چاہے وہ برطانیہ میں رہنے والے گجر برادری کے لوگ ہوں, جاٹ ہوں یا راجپوت ہوں, سارے ان کے گرد میں کل کٹھے نظر آئے ہیں. تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے اور اس سے شاہ غلام قادر صاحب کے لیے بھی فائدہ ہوگا, اور ان کے ساتھ جڑ کر جو انہوں نے وہاں جو جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے ان کو بھی آنے والے وقتوں میں اپنے حلقوں میں بھی ڈسکس کیا جائے گا, اور اگر پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ لوگ بھی ڈسکس ہوتے رہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ اظہر صادق صاحب کا حلقہ, اظہر صادق صاحب کی فیملی بھی جو ہے وہ برمنگھم میں بہت زیادہ بااثر ہیں. اس وقت آپ کو پتا افسر شاہد صاحب بھی وہیں پہ جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ حلقہ چکسواری اور جو ڈڈیال کی جو سیاست ہے وہ جا کے آپ برمنگھم اور ارد گرد برطانیہ میں جا کے اس کے الیکشن کا آدھا الیکشن ادھر لڑا جاتا ہے, جس طرح ہمارے کھرٹے کا اور نکیال کا الیکشن دبئی میں لڑا جاتا ہے, وہاں پہ بہت اثر و رسوخ ہے. اس طرح اب شہزاد صاحب جو مجھے اظہر صادق صاحب جو ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے, جو یوسف صاحب اللہ غریق رحمت کر بڑے آدمی تھے, بڑے سینئر پارلیمنٹیرین تھے,
ان کا بھی ایک لیگیسی ہے, انٹرنیشنلی بھی بڑے وہ ہیں, صاحب بصیرت ہیں, اور سچی بات ہے کہ ابھی یہ جو انوار الحق کی کابینہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ہے, لیکن اظہر صادق کی ذات کے اوپر جو ہے وہ مالی طور پہ کسی مالی کرپشن کا, حالانکہ تعمیرات عامہ جو ہے وہ سینسٹیو محکمہ ہے تو کرپشن, لیکن ان کی ذات کے اوپر نہیں ہوئی, کیونکہ انوار الحق صاحب اختیارات جو ہے ان کے استعمال کر رہے تھے, یا ایکسچینج اور متعلقہ جو ہے وہ ممبران اسمبلی کے ذریعے ڈسپرسمنٹ ہو رہی تھی پیسوں کی, تو اظہر صادق بظاہر کلین پوزیشن میں ہے. لیکن ان کے ساتھ جو ابھی یہ ایشو یہ ہے کہ اظہر صادق, انوار الحق اور انصر عبدالی صاحب ایک کشتی کے مسافر ہیں, اور یہ تینوں جو ہے وہ ایک قسم کے جو ہے اس حکومت میں نہیں, ظفر ملک صاحب اتنے قریب نہیں تھے, وہ لائبلٹی نہیں ہے. انوار الحق صاحب اس وقت اور انوار الحق صاحب, انصر عبدالی صاحب اور اظہر صادق صاحب ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی لائبلٹی ہیں. اگر انہیں پیر مدر صحیح صاحب تو ہے ہی ہیں نا, وہ تو شامل, وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے انڈیکیٹ کر دیا گیا کہ اگلی بار وہ مستقل جو ہے وہ تایات یہ میں کر چکا ہوں 2 دن پہلے, آپ نہیں تھے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر ان کے لیے اگر جیسے اس بار جب بیسر سلطان محمود شوقی صاحب کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا جس میں یہ اندیا دیا گیا کہ ہم نئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اظہر صادق صاحب کو اور انصر عبدالی صاحب کی سیاست کو اب جو خطرہ لاحق ہے وہ یہی ہے کہ اگر انوار الحق کے ساتھ انہیں کسی نئی سیاسی جماعت میں پارک کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید یہ جو ہے وہ انہیں سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. اچھا اعجاز بھائی صاحب, ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہوا ضلع کوٹلی میں, اور پورے آزاد کشمیر سے وہاں پہ لوگ آئے, لیکن وہاں پہ جو نظریاتی کارکن پرانے جو لیڈرز ہیں جیسے راجہ منصور صاحب یا اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب, یہ وہاں پہ نہیں گئے. اس کے علاوہ قاضی اسرائیل جو ہر جگہ جاتے تھے, یہ نہیں, ایک ڈسٹینس سا دیکھا گیا. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ایک بڑا پاور شو کیا. کھوئرٹا سے ہمارے دوست جاوید شاہ صاحب نے ایک بڑا جلوس لایا, اسی طرح خود قیوم نیازی صاحب ایک بہت بڑا جلوس لے کر آئے, جاوید نذیر بڑالوی, نثار ملک صاحب, ان کی بھی بڑی ایفرٹ تھی, انہوں نے بڑا کام کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب گرو اپ کر رہی ہے دوبارہ سے؟ یہ راٹھور صاحب دیکھیں نا, پی ٹی آئی جس بحران سے اور جس کرائسس سے پاکستان میں گزر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے براہ راست اثرات آزاد کشمیر پر پڑ رہے ہیں. اور آزاد کشمیر میں اس ماحول میں پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا اور پی ٹی آئی کے لیے سروائیول کی جنگ لڑنا, یہ ایک بڑی بات ہے, اور اس کا کریڈٹ دینا چاہیے یہ جو قیوم نیازی صاحب ہیں. آنے والے الیکشن میں بہت زیادہ توقعات ویسے بھی سیاسی حلقے جو آزاد کشمیر کے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں لگا رہے, لیکن اس کے باوجود چلو ہار جیت الگ ہوتی ہے, لیکن پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا تو ظاہر ہے. لیکن تشویشناک بات یہ ہے, لیکن دیکھیں نا, یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. یہ تو سیاسی تجزیہ نگار بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس عرصے میں کہیں کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں, تو آزاد کشمیر اور پاکستان کا سارا سیاسی سینیریو جو ہے یہ بالکل ایجیکٹر بدل جائے گا, اور پھر آٹومیٹک پی ٹی آئی اوپر چلی جائے گی, پنجاب میں بھی جائے گی, آزاد کشمیر میں بھی جائے گی, سندھ میں بھی جائے گی, کے پی میں تو ہے ہی ہے سارا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیٹ بیک ہے, یہ جو بہت اچھا پروگرام کروایا ہے انہوں نے کنونشن کوٹلی میں, لیکن وہاں جو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ خواجہ فاروق صاحب موجود نہیں تھے. وہ پرانے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے, اور راجہ منصور صاحب جو پہلے سیکرٹری جنرل تھے ان کو ہٹا کر یہ جو مظفر آباد والے دوسرے سیکرٹری جنرل بنائے گئے تھے, اور اس طرح ذوالفقار عباسی اور بہت ساری وہ پرانی لاٹ جو عمران خان کے دور میں اور تنویر الیاس صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے دور میں ایک لاٹ بنائی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کے نظریاتی کام کرنے کے لیے, ان میں سے کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ چیز پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نقصان دہ ہے, اور اس وقت ضرورت ہے پی ٹی آئی کو تن کا جوڑ کر جتنے بھی ان کے کارکن ہیں, چاہے وہ گھروں میں مایوس بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے انہیں امید کی کوئی کرن نہیں ہے, لیکن ان کو ناراضگی دور کر کے پی ٹی آئی کو گھروں سے باہر نکالنا چاہیے اور ان پر ساتھ ملانا چاہیے, اس لیے کہ ان لوگوں کی سیاست عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہی ہے. یہ پاور پالیٹکس والے لوگ نہ پہلے تھے نہ اب ہیں, یہ جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ نظریاتی ایک سیاست زار ہے پاکستان میں. عمران خان کے حوالے سے جو ایک تبدیلی کا نعرہ تھا اس پر جڑ کر سیاست کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ گروم کر رہے تھے. اب بھی اگر ان کے خدشات تحفظات دور کیے جائیں تو ان کو پی ڈی آئی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے, اور یہ مشکل مرحلہ ہے, یہ مشکل لمحہ ہے پی ڈی آئی کے لیے. اور قیوم نیازی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے, نئی ٹیم جو آزاد کشمیر میں چل رہی ہے, اس کو چاہیے کہ یہ کنونشن جو بہت اچھا کروایا ہے انہوں نے, اسی طرح کے کوئی اور جلسے جلوس کنونشن سے پہلے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ناراض لوگوں کو منائیں, تاکہ ایک اچھا میسج جائے باقی کے لوگوں کو. یہی سوال اگر آپ سے کروں, آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ کنونشن, اس کو آپ مستقبل کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے بڑا ہی اچھا شاندار ایکٹیویٹی ہوئی ہے,
خاص طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے اور بالخصوص کوٹلی کے حوالے سے ہم جو اختلافات ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوٹلی کے 6 حلقوں میں سے پچھلی بار عمران خان کے کہنے کے اوپر 3 عمران خان کے نام کے اوپر، ایک تو ظفر ملک صاحب بالکل نیو کمر تھے، کوئی ان کا اتنا تگڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ ملک نواز جیسے 6-7 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن بار جیتنے والے امیدوار کو وہ ہرا سکیں. اسی طرح انصر عبدالی صاحب جو ہیں، انصر عبدالی صاحب، وہ بھی نیو انٹری تھے، نوجوان آدمی تھے، انہیں عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے. تیسرے جو اخلاق صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن اس بار جیتے جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ تھے. اس اچھے رزلٹ کی وجہ سے جو کھریٹا میں دیا گیا، بعد میں چوئی رفیق نیر صاحب کو پارٹی میں شامل کیا گیا. تو انصر عبدالی صاحب، ظفر ملک صاحب اور چوئی اخلاق صاحب تو پہلے ہی عمران خان کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر کے چھوڑ آئے تھے. تو لوگوں کے اندر ایک اضطراب تھا کہ جس شخصیت کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، یا آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ جیسا بھی کہیں کہ جو بھی لوگ پارٹی کے سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں تو انہیں لوگ پسند دل سے نہیں کرتے، چاہے وہ اچھے ہوں. ووٹ تو برادریوں کے ضرور ہیں لیکن یہ تھا. اب یہی تو آپ کو الارمنگ بات ہے نا شہزاد راٹھور صاحب. اب رفیق نیر صاحب، اب 3 لوگ پہلے چھوڑ کے گئے تھے تو ابھی اس کی اہمیت میں، غیر معمولی کوٹلی کی اہمیت میں اس لیے اضافہ ہوا کہ رفیق نیر صاحب چھوڑ کے چلے گئے. جب رفیق نیر صاحب پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف جو ہے وہ ضلع کوٹلی کے اندر جو ہے ایلیمینیٹ ہوگی اور آخری جو ممبر اسمبلی تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے علاوہ کوئی اس لیول کا قد کاٹ کا تو بندہ نہیں تھا. گو کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ضلع کونسل کے ممبران جو ہے وہ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے تھے، یا ادھر ایک پہلے سے ایک گروپ موجود تھا. تو رفیق نیر صاحب کے جانے کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ کل کی جو وہ تھا اس میں بڑا ہی جوش و جذبہ تھا. جیسے آپ نے کھرٹے سے ذکر کیا تو بشیر گورسی صاحب اور جاوید شاہد صاحب دونوں نے الگ الگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوید شاہد صاحب نے جاٹوں میں بغاوت کر دی تھی اور بشیر گورسی صاحب نے گجروں میں بغاوت کر دی تھی. تو یہ دونوں کا جو ہے وہ متبادل لیڈرشپ کی طرف یہ بات تھی کہ یہ ایک جو مرحلہ ہے اور ان کے پاس ایک سیاسی جماعت تھی. اب ظاہر انصر عبدالی صاحب کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی، اگر وہ نہ کریں تو رفیق نیر صاحب نے پیپل پارٹی سے مان لی، مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے ادھر پہلے ہی وارث موجود تھے، اوپر سے یہ چلے گئے. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی. اب ادھر یہ دیکھیں کہ جی ادھر متبادل قیادت تیار ہوئی. اس طرح ظفر ملک صاحب کے حلقے میں نثار ملک ہی ہے نا، نثار ملک صاحب ضلع صدر، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے، کل ان کا بھی میرے پاس اطلاع تھی کہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے ورک کیا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لے کے آئے. اسی طرح جو ہے جاوید نذیر بڑالوی صاحب کی بھی ادھر پریزنس موجود تھی. اس طرح جو اخلاق صاحب کے حلقے میں سے جو ہے جو سدن بیلٹ ہے، رزاق صاحب کے لوگ تھے، وہ بھی شاید کافی تعداد میں موجود تھے. اور خود جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک یہ شو اس میں، کیونکہ جو بظاہر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لائن کے اوپر اب جیسے بھی ہیں قیوم نیازی صاحب، انہیں عمران خان نے صدر بنایا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر بنے ہوئے ہیں وہ. اور ظفر انور جو اور باقی جو لوگ ہیں وہ ادھر گئے ہیں. اب ان کے لیے شاید مشکل تھا ظفر انور صاحب کے لیے رفیق نیر صاحب اور انصر عبدالی صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ہوتا ہے کہ کل تک آپ بالکل کولیگ ہوں اور ان قیوم نیازی صاحب کے وہ اس میں رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک متبادل سیاسی قیادت کی تیاری کی طرف یہ جو کل کنونشن تھا یہ سنگ میل ثابت ہوگا. اور کل جو ہے یہ جو لوگوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہیں لوگ جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں. دوسری اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ جی یہ جو خیال تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، کل کے کنونشن سے لگا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوئی. وہ اگر کوئی بہت بڑا سرپرائز نہ دے سکے تو وہ اس پوزیشن میں ضرور موجود ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کا ووٹ لے کے، عمران خان کا نام استعمال کر کے ان کے ووٹ سے اور ان کے مینڈیٹ سے غداری کی یا بے وفائی کی یا انہیں چھوڑا، ان کے لیے وہ ہو سکتا ہے. اب اس کا جو دوسرا پارٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ جب آپ کی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پڑ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت سارا کچھ اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور جب آپ جیسا آج کا انوار الحق صاحب ہیں، آج کا اسٹیبلشمنٹ بیبی ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون کیڑی، پیپل پارٹی کیڑی، جماعت اسلامی کیڑی، ہم عمران، یہی ہے سارا کچھ. اسی طرح جو ہے وہ ایک دور تھا. اب جب یہ نکل کے آئے ہیں باہر تو صورتحال یہ ہے کہ قیوم نیازی صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ الزام رہا ہے کہ وہ مسلم کانفرنس سے ہیں تو وہ اس طرح کی ایک سوچ کے عمل ہیں اور انہیں جو ہے وہ کسی وجہ سے بدقسمتی سے وہ کیری نہیں کر سکے. اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر یا پارٹی
کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ممبران اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کر کے انہیں سب کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں. نہیں, اب اس کے بعد کیا موقع, بھی تو الیکشن کا سال ہے نا شہزاد راٹھور صاحب. اگر یہ نہیں کریں گے ایسے تو یہ کیا کریں گے؟ پچھلی بار آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف میں جیسے آج کل لوگ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے وہ کر رہے ہیں, یا پچھلے ماہ جو پیپل پارٹی کا ماحول بن گیا تھا, اس طرح کی صورتحال گزشتہ برس جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوتی تھی, تو لوگ جو ہے ملاقاتوں کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے تھے. آج یہ دیکھیں کہ وہ اس الیکشن میں تحریک انصاف آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے رہی. لیکن عوام کے اندر جس طرح کا آپ یہ دیکھیں نا, ہم جب ادھر گئے پنڈی کے الیکشن میں, جو آخری الیکشن ہوا, تو ہم بڑی خاموشی کے ساتھ پولنگ ہو رہی تھی. شام کو رزلٹ آیا تو پتہ لگا جی کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 700 ووٹ پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو 4000 پڑے ہوئے ہیں, پیپل پارٹی والے کے 200 نکل رہے ہیں. اس طرح کی جو صورتحال نکلی تھی. اور یہ جو ہے جس طرح اعجاز باسی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اگر تحریک انصاف والوں کو, اگر کوئی عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, اگر وہاں سے کوئی پالیسی جو ہے وہ لینیٹ بھی ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے تحریک انصاف کے یہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا پرچم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے, میرا یہ خیال ہے انہیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جیسا بھی ہو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والی وہ بھی ہونی چاہیے, اور وہ اس وقت تحریک انصاف ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, ہم آتے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب کے بیان کی طرف. آپ نے سنا سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوا, کل اخبارات کی بھی زینت بنا. انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو نان سٹیک ہولڈر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ, انہوں نے بس 2 مطالبات منوا لیے تو بس ختم, سیاسی جماعتوں کا رول ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا رول عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ختم ہوا یا خود سیاسی جماعتوں کی وجہ سے؟ نہیں راٹھور صاحب, بالکل نہیں. انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا, اور فاروق حیدر صاحب بڑے اچھے دلیر آدمی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس وقت ایک لیڈنگ رول بھی پچھلے عرصے میں پلے کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات ان کے بیانات ایسے آتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سینٹیمنٹ کے بالکل خلاف ہیں. دیکھیں نا, ان کی نون لیگ کیا بیچتی رہی ہے پچھلے سارے عرصے میں, اور پیپل پارٹی نے کیا بیچا ہے. ان لوگوں نے سپیس کریٹ کیا, انہوں نے اپنی وزارتوں کے مفادات میں انوار اللہ کے نیچے جا کر اس چھتری کے نیچے مفادات کے لیے ظاہر اپنی پارٹیوں وہاں جا کر گھسیٹ دیں, آزاد کشمیر میں اپوزیشن ختم کر دی, تو سپیس کریٹ ہو گیا, جس کے رد عمل میں آئی عوامی ایکشن کمیٹی, اور اس نے کوئی سیاست نہیں کی. آزاد کشمیر کے لوگوں کو باور کروایا کہ یہ بنیادی حقوق ہیں آپ کے جو آپ کو نہیں دیے جا رہے, جو ان کے بنائے ہوئے آئین کے اندر شامل ہیں. انہوں نے آواز اٹھائی, لوگ ان کی حمایت میں نکلے, خود مسلم لیگ کے کارکن, پیپل پارٹی کے کارکن ان کی حمایت میں نکلے. ان کے روکنے کے باوجود, فاروق حیدر صاحب ان کے روکنے کے باوجود نکلے, اور ایک بڑی کامیابی ہوئی, اور وہ کریڈٹ انہوں نے لے لیا. اب فاروق حیدر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف بات کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے. میں سن رہا تھا, میرے خیال میں یہ پروگرام انہوں نے وہ جو یوٹیوبر تھا, وہ درکوٹ کا ہمارا ایک لڑکا ہے, اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. اس کو کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں, کیا بیچتے ہیں جی, کیا بیچتے ہیں, ان کی کیا سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں. اور سیاسی پارٹیاں بری طرح ناکام ہو گئی آزاد کشمیر میں. یہ تو لوٹے ہیں سارے, یہ تو ہر 6 مہینے بعد بکتے ہیں, یہ تو ضمیر بیچتے ہیں. پچھلے سال جن لوگوں نے پچھلی 2021 میں جن لوگوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ ان کے منہ پر دے کر مار کر چھوڑ کر چلے گئے تھے, ان سارے لوگوں کو اٹھا کر واپس لانے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں سارے. یہ اس طرح بات نہ کریں نا. دیکھیں نا, جن میں سمجھتا ہوں کہ جو کریڈٹ ان کا ہے غیر سیاسی طریقے سے لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا, ایکشن کمیٹی والوں کو, آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں بات کریں, لوگوں کی رائے اور سوچ کے خلاف بات کریں. فاروق حیدر صاحب اکھڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل میرے خیال میں ان کی پارٹی کے اندر بھی پوزیشن بھی تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے, تو وہ سروائیول کی ایک جنگ بھی ہے. ظاہر ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کے حمایت پہ جو ابھی ہم چند باتیں کر رہے تھے, ہم حمایت میں نہیں باتیں کرتے, ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. جو برطانیہ جی جو کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ بھی ان کے لیے دکھ دہ بات ہوگی, تو اس کو غصہ ظاہر ہے تو براہ راست وہاں نکالا نہیں جا سکتا, وہاں تو نکالا نہیں جا سکتا. تو وہ غریب کی جور و سب کی بھابھی والی بات ہے. ایکشن کمیٹی جس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اس کے خلاف بیان بازی, فاروق حیدر صاحب کا جو بیان ہے اس طرح کا ہے, کیا یہ خوف نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی قیادت کو عوامی ایکشن کمیٹی سے؟ دیکھیے, ایک تو بات ہے کہ کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ویکیوم کریٹ ضرور ہوا ہے, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے باہر آنے کی وجہ سے, انوار اللہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کا کردار ختم ہو گیا تھا. اب اس لیے جو ہے وہ چیزیں, اب یا تو عوامی ایکشن کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں سیاست میں آ جانا چاہیے یا اعلان کر دینا چاہیے, جو بھی ان کا جو وہ ہے. اگر انہوں نے دیکھا نا اس طرح وہ بہتر انداز سے جو منتیں کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, تو خود اقتدار میں آ کے بیٹھ کے وہ خود کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے. میں آج بجلی 3 روپے, کل 3 روپے بھی نہ لیں, آج آٹا 2000 روپے من ہے, کل وہ بھی نہ لیں. یہی ہوتا ہے نا
اسی طرح جو ہے اور چیزوں میں آزاد کشمیر کو مکمل فلائی ریاست بنانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں آئیں، اس سے اچھا دیکھیں نا جو اس جگہ پہ ہے کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، اگر وہ آ جاتی ہے، لیکن ایشو یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں ساری سیاسی جماعتوں کے سارے وہ لوگ جو مایوس تھے، وہ جب پارٹیوں نے اپنی پوزیشن لی، آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں جب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سر جنگ شروع ہوگی، سیاسی جو ہے وہ کشمکش کا آغاز ہوا، تو جو جہاں یہاں پہ تھی کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، وہ یہاں پہ آ گئی نا، پارٹیوں اوپر چلی گئی نا. جب آپ جو ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے، دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پولیٹیکل انگیجمنٹس کریں گے تو اس کے بعد یہ تو انوار الحق صاحب خود جان کے تیلا لگاتے ہیں نا انہیں کہ جی آئیں، اور پھر انہیں ماحول بنا کے دیتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو گیا. ادروائز یہ دیکھیں نا، اگر جس طرح انہوں نے بتایا اعجاز صاحب نے، اس طرح تو یہ بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے جناب والا گالیاں دینی شروع کی عوامی ایکشن کمیٹی کو تو باقیوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ رد عمل جو ہے وہ غصہ نکالیں گے مسلم لیگ نون کے اوپر، شاغل امقاضی صاحب کدھر جائیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب رائے آدمی ہیں، ان کی بات جو ہے وہ اس انداز سے اسے نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنے کے بجائے، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس طرح کی سٹیک ہولڈر نہیں ہے جس طرح کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، مسلم لیگ نون کی ہے، عوامی تحریک کی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، جمعیت علماء اسلام کی ہے، وہ تو عوامی تحریک وہ کر چکا، تحریک انصاف کی ہے، یا اسی طرح جو ہے JKPP کی ہے. وجہ کہ انہوں نے جو ہے وہ 50 سال سے 60 سال سے یہ لوگ جو اشرافیہ اور جو ممبران اسمبلی اور یہ جو عوام کے ٹیکسوں کے اوپر جو عیاشی مار رہے تھے، وہ سٹیک ہولڈر ہے نا. اب جو بیچارے جو ہے فاروق، اب جو بیچارے خود چندہ کار کر کے جناب رات کو سڑک پہ گزار کے پل پہ گزار کے، وہ بیچارے کیسے سٹیک ہولڈر بن سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا بندہ جو سسٹم کا جو بندہ سسٹم کا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہو. دیکھیں نا فاروق حیدر صاحب کا کہا ہوا تو وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی کو سٹیک ہولڈر بنانا یہ مشکل کام ہے نا. فاروق حیدر صاحب اتنے بڑے دل کے آدمی نہیں ہیں کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سٹیک ہولڈر بنے. فاروق حیدر صاحب 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں، پارٹی کے صدر رہے ہیں 10-11 سال، وہ سٹیک ہولڈر ہیں. جواب دیں انہوں نے کیا کیا عوام کو. جو سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ یہ سیاست کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک فاروق حیدر صاحب کے بیان کی اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سٹیک ہولڈر بننے کے لیے ایک بار اقتدار میں آنا پڑے گا، عوام کا ووٹ لینا پڑے گا، عوام کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا، اور رائج جمہوری طریقہ اپنا کے وہ بہتر سٹیک ہولڈر بن سکتے ہیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، سردار تنویر الیاس نے مولانا سعید یوسف صاحب سے ملاقات کی اور پلندری کے حوالے سے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ JUI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو. کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ اور کیا تنویر الیاس صاحب نے یہ جو دعوت دی ہے اپنی مرکزی قیادت کے بیہاف پہ دی ہوگی، یا ویسے ہی انہوں نے ایک خیرسگالی کا پیغام دیا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بالکل فیزیبل بات بھی ہے، اور تنویر الیاس صاحب کو یا سردار محمد حسین صاحب کو کوئی ٹیکا لگانے جی بالکل اصل بات یہ ہے، یہ دکھتی ریک پکڑی ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ میسج دیا ہے انہوں نے کہ آپ اپنا ٹکٹ لے کر، اپنی وزارت لے کر آپ وعدہ کر کے ادھر اگر نہیں آئے تو ہمارے پاس یہ متبادل بندوبست آپ کے خلاف ہے. یہ ہے. اسی طرح اگر فاروق تر کے حلقے میں تو ویسے پیپلز پارٹی والوں نے بندوبست کر لیا ہے شخصی لحاظ سے، تو وہ نوجوان جو شامل ہوئے ہیں وہ ان کی عمر بھی چھوٹی ہے اور قدبت بھی چھوٹا ہی ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. میں سمجھتا ہوں اسی اگر پروجیکٹ کریں تو وہ جو اختر ربانی صاحب نے بلیک میلنگ کی ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اس کے بھی ٹھکانے آ جائیں گے. اسی طرح جو 2-4 اور حلقے ہیں، اب یہ پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں انہوں نے ایک اسٹریٹجی چینج کی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ الیکٹیبل کو بھی اور جیتے ہوئے وننگ کینڈیڈیٹوں کو ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملیں اور موقع مل جائے تو حکومت تبدیل کرتے ہیں. اب انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر کے ہر حلقے میں جن لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی ہے ان کو انہوں نے ٹارچر کرنے کے لیے ان کے مخالفین کے ساتھ. پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت مل کر اگر ہمیشہ چلتے رہے ہیں تو آزاد کشمیر کیوں نہیں چل سکتے؟ اور مظفر اور پلندری والے حلقے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کر لے اپنا اتحاد کر لے، JUI کے ساتھ اتحاد کر لے، تو ایک مضبوط قسم کا مقابلے بازی کی کیفیت سامنے آئے گی جو ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ کچھ نہیں، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں رہے گا. محمد حسین صاحب جو منسٹر ہیں اسی طرح، تو یہ حکمت عملی ہے جس پر کام کریں گے. اور آنے والے وقت میں تنویر الیاس صاحب کی کوشش ہوگی کہ بحری سلطان محمود صاحب اور ان کے 2-3 جو حلقے ہیں ان میں بھی کام کیا جائے، اسی طرح کی کام کیا جائے، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. اچھا عامر صاحب، آپ کا چونکہ پلندری پہ آپ کی گہری نظر رہتی ہے، آپ کا اچھا خاصا تعلق بھی مولانا سعید یوسف صاحب کے ساتھ بھی ہے، سردار محمد حسین صاحب کے ساتھ بھی ہے، ڈاکٹر نقی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی گہری نظر بھی ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعید یوسف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آتے ہیں یا شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ سردار محمد حسین صاحب کو ہوگا، کیونکہ وہ جس ووٹ بینک کو ڈیمیج کریں گے وہ تو ڈاکٹر نجیب لکی صاحب کا ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب سے یہ جو بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کی قیادت میں یہ جو 1 درجن کے قریب اراکین اسمبلی یا 9-10 لوگ جو آ رہے تھے کسی وجہ سے روکنے کی وجہ سے اب نہیں آئے، یا ان کا پلان جو ہے وہ پینڈنگ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کنٹیجنسی کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اپنا سردار تنویر الیاس صاحب کو کن کن جگہوں پہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ کیسے کیا جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اور سردار یعقوب خان صاحب مل کے جو ہے وہ پونچھ میں خاصا سرپرائز دے سکتے ہیں. اور سردار جو کیا کہتے ہیں مولانا سعید یوسف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے قبیلے کے بھی بڑے آدمی ہیں، اور مولانا یوسف بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا جو ہے نیٹ ورک ہے، آزاد کشمیر میں بھی بڑا عزت احترام، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سعید یوسف صاحب کو. دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر نجیب نکی صاحب بھی جو ہے وہ بڑے خانوادے ہیں، نہ صرف ان کے فادر جو ہیں کرن نکی خان بڑے تھے، بلکہ ان کے پورے خاندان کا یہ جو ایجوکیشن سسٹم میں اور باقی جو ہے وہ پاکستان میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح ان کا جو سسرال ہے وہ غلام دستگیر فیملی ہے، خرم دستگیر صاحب ان کے بردر ان لا ہیں، تو یہ بھی ایک ان کو جو ہے اضافی ہے. تو یہ بڑا دلچسپ اور خوفناک جو ہے وہ سیاسی مقابلہ وہاں پہ توقع کی جا سکتی ہے. اور یہ اگر خالد ابراہیم صاحب کے بعد اگر یہ دیکھا جاتا کہ سیاسی طور پہ اگر کسی بندے کے پاس بہت سارا جو ہے وہ ویکیوم موجود تھا اپنے قبیلے کے آگے لے کے لیڈرشپ کے لیے، تو وہ نجیب نکی صاحب کے پاس تھا، اور ان کے پیچھے ان کا قبیلہ جو ہے وہ چل سکتا تھا. وہ باصلاحیت آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن وہ اس طرح کا ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کریں. تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل کنٹیجنسی ہے کہ پیپل پارٹی نے ان حلقوں میں جہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کے ساتھ یا جو لوگ آ رہے تھے یا جو لوگ جو حلقے خالی تھے وہاں پہ جو ہے وہ متبادل انتظام کرنا شروع کر دیا، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب جب اتفاق اور اتحاد کی بات ہوگی، میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکلی انگیج کیا گیا مولانا سعید یوسف صاحب کو، اور اگر پیپل پارٹی والے یہ لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ آنے کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے پیپل پارٹی کو جو آفیشیلی جواب دیا ہے کہ ہم کچھ دن بعد آئیں گے، ابھی جو ہے ہماری کوئی مجبوری ہے. انہیں اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب انہیں بھی ناراض نہ کریں، انہیں بھی ناراض نہ کریں، تو کوئی مہینے 2 مہینے بعد یا جیسے بھی ان کا وہ اسے وہ کر دیا جائے. انوار الحق صاحب نے تو اس کی تعریف کی ہے کہ دسمبر تک میں رکوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے بریکیں لگوا دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سب کو، تو ابھی اگلے سال الیکشن کے وقت یہ جائیں گے یا ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے. تو ایسی صورتحال میں اگر وہ نئی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو پھر تو ایک نئی جو ہے وہ شروعات ہوگی، کوئی پریشر گروپ ٹائپ آئے گا. لیکن یہ جو متبادل امیدواروں کا جو انتظام ہے یہ پیپل پارٹی کا بنیادی حق بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کی یہ رائٹ ڈائریکشن میں ایک اچھی کوشش کاوش ہے. دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں اگر آپ کے پاس بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب نہیں آتے تو پھر ایسی صورتحال میں یا ان کے کمپینینز نہیں آتے، ان کے کولیگز نہیں آتے، تو پھر ان کے متبادل آپ نے اپنی پارٹی میں الیکشن لڑنا ہے نا. اب تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ اس دریا میں، سمندر میں، کھائی میں، یا کیا کہتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ وہ چھلانگ لگا چکے ہیں. اب ان کے پاس یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے کہ جو پہلے وہ تحریک انصاف میں تھے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے تحریک استحکام پاکستان بنا لی، اس کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو کل ان کے پاس کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت کی طرف جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ادھر اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا. تو انہوں نے آغاز جو ہے وہ پونچھ سے کیا. پونچھ میں بھی سخت گیر جو ہے وہ سدنوتی والے ہیں، اور ایک بڑے خانوادے کے اوپر انہوں نے جا کے ہاتھ ڈالا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، چالاک سیاستدان دونوں سمجھے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ان کا ذہنی اتحاد جو ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. دیکھیں نا، ابھی تو یہ باتیں ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں شاہ غلام قادر صاحب. ہم کسی دن پروگرام کریں گے کہ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے کون کون سے تگڑے امیدوار ہیں، اور ون آف دم ایک بہت تگڑا امیدوار جو ہے کیا کیا مشکلات ہیں، اور ان میں سے یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ڈاکٹر نجیب نکی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے مستقبل میں وزارت عظمیٰ کے تگڑے ترین امیدوار ہیں. مستقبل قریب یا مستقبل قریب کی بات کر رہا ہوں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اسی ایشو پہ ذرا آپ سے کہ سردار محمد حسین صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی اگر پیپلز پارٹی
اور مولانا سید یوسف صاحب میں اتحاد ہو جاتا ہے یا یہ اس ٹکٹ پہ آ جاتے ہیں؟ لیکن آزاد کشمیر برادری والا حلقہ ہے، لیکن ووٹیں تو ظاہر ہے پرسنل بھی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن محمد حسین صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے. میں پلندری اس دن گیا افتخار فاروقی صاحب کی والدہ کی نماز جنازہ میں، تو ادھر وہ سردار نسیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 102 سال ان کی عمر ہے. وہ خوش قسمتی کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور 5 گھنٹے ہمارے ساتھ وہ بھی اس ایک نالے کے سامنے جو وہ پانی آ گیا پھنسے رہے. اور اور ایک اچھا انہوں نے یعنی نالے نے ایک اچھا میسج یہ دیا، موقع فراہم کیا لوگوں کو کہ وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 4 مہینے کے اندر اس نالے کو اکاڑ کر میں یہاں پلی بنا کر لوگوں کو دوں گا، اور یہ آئندہ کبھی یہ موقع نہ، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. اب ان کی 105 سال عمر ہے. اطلاع یہ ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اپنے لیے ظاہر ہے وہ نہیں کر رہے. ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ایکٹیو ہے، وہ ایکٹیو ہے. لیکن ظاہر ہے محمد حسین صاحب ایک معروف وکیل ہیں، بہت اچھے، یعنی ان کا ایک پروفیشنل کیریئر رہا ہے. پھر 3-4 بار خوش قسمتی الیکشن جیت گئے، 2-3 بار وزیر بن گئے، اور ایک کدکاٹ بن گیا. ان کا سارا جو پوزیشن ان کی بیٹے کی نہیں ہوگی، ایکٹیو ضرور ہے. اس لیے آنے والے وقت میں اطلاع یہ ہے کہ وہ خود نہیں لڑ رہے. تو جب وہ خود نہیں لڑیں گے تو وہ اثرات پھر آپ حلقے پر نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے یہ جو مینجمنٹ پیپل پارٹی کر رہی ہے، اگر اس میں یہ کامیاب ہو گئی تو محمد حسین صاحب کی ڈسکشن بالکل یعنی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جائے گی، اور آمنے سامنے آ جائیں گے نجیب نکی صاحب بھی، اور مولانا سید یوسف کا والد صاحب 1975 میں آپ کو پتہ ہے کرنل لکی خان کو ہرا کر ممبر اسمبلی بن گئے تھے. اس وقت جب ساری پیپل پارٹی کی لاٹ جیت گئی تھی تو مولانا یوسف صاحب جیت گئے. اور ایک اور بات بتاؤں، آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کی صدارت کے دور میں یہ جو ہمارا 2 رکنی عدالتی نظام آیا ہے، شریک کورٹیں قائم ہوئی تھیں، یہ مولانا یوسف صاحب کا کارنامہ ہے. ان کی تجاویز پر یہ سارے کام کیے تھے. اچھا، میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں. یہ بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں سردار محمد حسین صاحب. جب یہ الیکشن جیت گئے اور یہ ہار گئے مولانا سید یوسف صاحب، تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا 19-20 ہو تو پہلے معذرت چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ چلے گئے اپنا کیا کہتے ہیں مولانا سید یوسف صاحب، تو انہوں نے کہا سردار صاحب آپ اتنے زیادہ ووٹ لے کے 20-30 ہزار ووٹ لے کے آپ جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ کے ووٹروں کا کیا بنے گا؟ آپ نے اتنے زیادہ ووٹ لیے ہیں، شکست دی ہے. تو انہوں نے کہا کون سے ووٹر؟ انہوں نے کہا جی اتنے ووٹ لیے ہیں. انہوں نے کہا میرے ہیں ووٹر میں 3300 جو مجھے پچھلی بار ملے تھے. اس بار یہ جو باقی 20,000 ووٹ ملے یہ وہاں کے ووٹ ہیں، وہاں جانے اور وہ جانے، میں نے 3300 ہی سنبھال لیا، وہ میں سنبھال لوں گا. اچھا احمد صاحب، اب آتے ہیں آج کے M3 ایشو. وزیر زراعت سردار میر اکبر صاحب کی نااہلی کا خطرہ، پرسوں کوئی فیصلہ آ رہا ہے، یہ ذرا تفصیل بیان کریں گے کہ معاملہ کیا تھا، کیس کیا ہے، کتنے کیس تھے الیکشن ٹریبونل میں ان کے خلاف، اور یہ کیا فیصلہ کیا مطلب ہوا؟ اچھا شہزاد صاحب، 2 کیسز ہیں، ایک ان کی نااہلی کا کیس ہے اور دوسرا کیس ہے الیکشن میں دھاندلی کا. نااہلی کا جو کیس ہے، سردار میر اکبر خان صاحب ایک بار جب مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے تو انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑنے کے بعد، پرانی بات میں کر رہا ہوں، جب پچھلے 2016 میں یہ آئے تھے نا تو اپوزیشن میں تھے یہ مسلم کانفرنس کے، جب 4 لوگ جیتے ہوئے تھے مسلم کانفرنس سے، یہ نون لیگ میں جب شامل ہوئے تو انہوں نے وہ نہ کیا، تو اس کے اوپر مسلم کانفرنس نے ان کے خلاف کیس کر دیا. وہ کرتے کرتے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. تو سپریم کورٹ میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میں نے تو مسلم کانفرنس میں نے تو سیٹ چھوڑ دی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا گیا کہ اگر آپ نے سیٹ چھوڑ دی تھی تو یہ آپ تنخواہیں اور دیگر مراد کیوں لے رہے تھے اس پیریڈ کے. انہیں وہ 12.5 لاکھ روپے اس وقت جو انہوں نے تنخواہوں کی مد میں یا مراد کی مد میں لیے تھے، اسے جو ہے وہ جرمانہ کرتے ہوئے واپس کرنے کا حکم سنایا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ دوبارہ بن گئے تو 2021 میں، یہ 16 کی بات کر رہا ہوں، 16 میں جب بنے اور رشید ترابی صاحب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ گئے، تو رشید ترابی صاحب نے انہیں کہ وہ جو 12.5 لاکھ روپے تھے وہ رائٹ آف کر دیے. وہ جو پیرا تھا کیا کہتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو رائٹ آف کرنے کا اختیار نہیں تھا. اور یہ کیس جو تھا وہ انہوں نے دوبارہ اٹھایا سردار قمر زمان صاحب نے، اور یہ کیس ان کی نااہلی کے لیے کہ یہ اہلیت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیفالٹر ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی جو ہے وہ نہیں کی. اور ایک تو ان کا یہ کیس تھا. دوسرا کیس تھا شہزاد راٹھور صاحب 2021 کے جو انتخابات ہیں اس کی دھاندلی کے حوالے سے.
اب وہ جو الیکشن کمیشن کے نتائج آپ کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ دکھائی دے، ایک تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ آزاد کشمیر میں انہوں نے 5 سال بعد الیکشن کرانا ہوتا ہے، 40 سال بعد انہوں نے ایک بلدیاتی الیکشن کرایا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان کے اپنے نتائج نہیں موجود جو سارے ڈیٹیل سے ہوتے ہیں. پہلے ہوتے تھے، آج کل جو ہے جاز بھائی صاحب بھی چیک کر رہے تھے تو اس کے اوپر صرف جو ہے وہ جیو نیوز کے ریفرنس سے جو ہے وہ تھے، تو ایک نجی چینل کے ریفرنس سے اگر آپ وہ لگاتے ہیں اپنے نتائج نہیں. لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس جو ویب سائٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کی، اس کے 2021 کے نتائج کے مطابق 22,503 ووٹ لیے تھے سردار میر اکبر خان نے، جو آج کے ایگریکلچر منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، اور سردار قمر الزمان معروف سیاستدان ہیں، متعدد بار وزیر رہے ہیں، انہوں نے 22,307 ووٹ لیے تھے. تو یہ 197 ووٹ کا فرق تھا. لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے ان کے جو سرکاری جو آخری نتیجہ آیا ہے اس میں جو ہے وہ 293 ووٹوں کی برتری حاصل ہو گئی تھی. دوبارہ جب ری پولنگ ہوئی تھی کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر، اس کے بعد 293 ووٹوں کی برتری تھی سردار میر اکبر خان صاحب نے. اب یہ کیس جو ہے کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا یا پرسوں اپنے پروگرام میں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ 4 سال 5 سال جو ہے وہ کیس کو لٹکا کے رکھتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کل قمر زمان صاحب کو کا کیس درست ہے تو 4 سال تک جو ہے وہ مقصد 120 دنوں کا مینڈیٹ ہے اس کے پاس الیکشن ٹریبیونل کے پاس. تو ہم نے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی درخواست کی تھی اس دن اپنے پروگرام میں کہ انہیں پابند کریں آئندہ. جو ماضی ہو گیا وہ تو ہو گیا، جہاں پہ آپ عدلیہ میں بہت ساری اصلاحات لا رہے ہیں تو یہ بھی اصلاحات لائیں کہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلے بھی اس وقت ہو نا جب لوگوں کو انصاف ملے. تو یہ جو ہے اس وقت 293 ووٹوں کی برتری تھی، اس کے اوپر جو ہے سردار قمر الزمان صاحب نے ان کی الیکشن دھاندلی کے حوالے سے وہ کیا. تو 17 پولنگ سٹیشن جو ہے انہوں نے اس میں مارک کیے کہ 17 پولنگ سٹیشن، اور ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے جو میرے ذرائع کہتے ہیں 17 پولنگ سٹیشن جو کھلائے تھے، ابھی انہوں نے زیادہ نہیں کھلائے. اگر وہ 117 کھلا لیتے تو شاید پتہ نہیں کتنا فرق ہوتا. لیکن 17 پولنگ سٹیشن کے اوپر 3500 سے زائد 3600 کے قریب 3500 اور 3600 کے قریب ایسے 3500 سے زائد ہیں، 3600 سے تھوڑے کم ہیں، وہ ایسے ووٹر ہیں جو ووٹ ہیں جن کے اوپر نہ سٹیمپ ہے نہ ان کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھا ہے یا وہ جو ہے اس جو معیار ہے ووٹ کا اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے. میر اکبر صاحب کی تھی یا الیکشن جو عملہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو اسماعیل گجر صاحب کا جو کیس ہوا آپ کے سامنے، ابھی جو اسماعیل اپنا چوئی مقبول صاحب کو نائل قرار دیا، وہ انہوں نے ڈی سیٹ کر کے اسماعیل صاحب کو دیا. تو یہ اسی طرح کا کیس تھا. ابھی ظاہر فیصلہ تو پرسوں آنا نا، اور فیصلے پہ ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن بظاہر جو دکھائی دیتا ہے شدار ظاہر جو تجزیہ ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ 3500 کے قریب جو ہے جعلی ووٹ جو ہے وہ قرار پائے ہیں اور وہ ثابت ہو گئے. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں کیسے دیکھتی ہے، کیوں دیکھتی ہے، کس طرح دیکھتی ہے، یہ تو ایک الگ ایشو ہوگا. اب اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں اور سب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی میں آپ کو الگ بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی دونوں فیصلوں کو وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، دونوں کیسز کو، اور 16 تاریخ کو دونوں کے اوپر وہ ہے کہ آیا تنویر وہ نائل ہوتے ہیں یا اہل قرار دیے جاتے ہیں سردار میر اکبر خان صاحب، یا ان کے اوپر دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو انہیں ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کے ووٹ کاؤنٹ میں سے نکال کے سردار قمر الزمان صاحب کو جو ہے وہ ایم ایل اے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یا ان کی جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے. دونوں صورتوں میں یہ بات سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے. تیسری یہ بات ہے کہ جی 17 پولنگ سٹیشن جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کرا لیا جائے. ایسی صورتحال میں بھی میر اکبر خان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کی جو ریشیو آف پولنگ ہے شہزاد راٹھور صاحب ان 17 پولنگ سٹیشنوں کی، وہ بھی غیر معمولی ہے. ان کا میرے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ 79% ہے 99% ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا، اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ غیر معمولی ہے، روٹین میں نہیں ہے. جیسے آپ کا الیکشن کا رزلٹ آتا ہے نا تو 54% رزلٹ پورے حلقے میں پڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر 99% پڑ جاتے ہیں، 100% پڑ جاتے ہیں. اگر اس میں دیکھا جائے کہ جی شاید راٹھور صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ووٹ کون ڈال گیا، اگر 100% ووٹ کاسٹ ہو تو اس کا مطلب زندہ مردہ سارے پا گئے نا. تو یہ ایسی صورتحال میں اس الیکشن میں اوپر یہ جو ہے وہ خاصا وہ ہے. اب اس کے جو سیاسی اثرات ہیں شہزاد راٹھور صاحب وہ بڑے اہم ہیں. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ میر اکبر صاحب اس کیس میں نائل بھی ہو سکتے ہیں، ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، 17 پولنگ سٹیشنوں کے اوپر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اب 4 سال جو ہے وہ جدوجہد کرنے کے بعد سردار قمر الزمان خان صاحب کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، یا انہیں اور جدوجہد کرنی پڑے گی. لیکن جو مخصوص ٹیریٹوریلی حالات ہیں جن کی طرف آپ آزاد کشمیر میں وہ دیکھتے ہیں، اب بدقسمتی یہ ہے کہ سردار قمر الزمان صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ تیر کے اوپر انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑ بیٹھے ہیں.
या वो बेनज़ीर की पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है और उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर अगर उन्होंने वो किसी जगह वो साबित कदमी का अगर उन्होंने मुजाहरा नहीं किया तो उनका साहबजादा जो है वो उसने जो ज़िया कमर है उन्होंने बड़ी जो है वो साबित कदमी के साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो परचम थामा हुआ था। अब इशू ये है कि इस वक्त जो पॉलिसी हैं, जो कुछ ना देखे जाने वाली चीज़ें हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह पीपल पार्टी का इजाफा ना हो, और यही वजह थी कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी समेत आपको एक हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी सियासी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ इस वजह से नाकाम बना दी गई कि इससे पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकम हो सकती है। उससे उनका जो एजेंडा था मुस्लिम लीग नून को मुस्तकबल करीब में इक़्तिदार दिलाने का या अनवारुल हक साहब को इक़्तिदार में ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के मुताबिक रखने का, वो नाकाम हो सकता था या उसमें दरार पड़ सकती थी या कोई परेशानी हो सकती थी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं और सरदार कमरुज़्ज़मान का और सरदार ज़िया कमर ने जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का परचम थाम के रखा हुआ है और बेनज़ीर और नज़रिया भट्टो के साथ जो उनकी कमिटमेंट है, बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो भी इस फैसले के ऊपर किसी न किसी जगह पे असरअंदाज हो सकती है। अब मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड इतला है कि बाज़ हुकूमती शख्सियात जो हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह सरदार मीर अकबर खान साहब को रेस्क्यू किया जा सके। अच्छा एजाज भाई साहब, अमन महबूब साहब ने पूरी तफसील बयान कर दी, तफसील में जाने का नहीं फायदा। अब अगर डी सीट हो जाते हैं या दोबारा इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन आ जाते हैं, नायल करार पाते हुए, सरदार तनवीर इलियास का कोई चांस देख रहे हैं यहाँ से? राठौर साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमर साहब ने तफसीलात बयान की हैं, ज़ाहिर है ये बड़ी उनके लिए अलार्मिंग हैं, और अगर ये रिजल्ट आ भी गए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के स्टेटस की अदालतें होती हैं और उनके खिलाफ फैसले का जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में गुंजाइश है। आपको पता है ज़ाहिर है आला अदालतों में केसों पर दबाव होता है, बहुत ज़्यादा तादाद होती है, इसलिए दो चार फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई बैकलॉग नहीं है, दो चार महीने मुमकिन है ये इस केस पे हो लगे। अब जरूरी नहीं है फैसला क्या आता है, हो सकता है इन फैसलों को, लेकिन बजाय ये लगता है कि 3500 वोट पर अगर पोलिंग अगर स्टैंप नहीं है, अंगूठे नहीं है, तो वो या उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते, जो साबित नहीं होता, इससे साबित नहीं होता कि वो मीर अकबर साहब के वोट हैं या कमर साहब के, गोया के दोनों के वोट हैं। तो मेरे ख्याल में लगता ये है कि इनको पूरी सीट से डिसीट करार देने के बजाय उन 3500 जो वोट हैं, जो 15 पोलिंग स्टेशन है या 17 है जो भी हैं, उन पर दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं जब तक इनकी जीत ब्लॉक कर लिया जाएगी कुछ दिनों के लिए। ये एक तरीका हो सकता है। और नायली केस में नायली केस, हाँ नायली केस, मैं वैसे आईनी माहिर नहीं हूँ, उसमें रास्ता नहीं छोड़ना पड़ेगा। नायली केस में जो माफी करवाई है अपनी मीर अकबर साहब ने, वो अज खुद नहीं, उन्होंने एकदम अज खुद नहीं उठाया, किसी की मावरत ली गए, अथॉरिटी जिसके पास थी। तो ये अगर वो 12-15 लाख वो नहीं है तो उसको नाइल, वो नहीं है तो मीर अकबर को नाइल नहीं होना चाहिए, उस अथॉरिटी को नाइल होना चाहिए। वो फैसला फिर अंडू हो जाएगा ना, वो अंडू ये होगा कि मीर अकबर साहब वो 12-15 लाख रुपया नकदी जमा करवा कर वहां से बच सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आया ये देखना फैसला ये है कि केस उनके लिए आया ये फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दे और आपको जुर्माना कर दे। इसमें काबीना ने ना गया, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अथॉरिटी के पास ले गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो अथॉरिटी तौहीन अदालत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये अच्छा हो जाएगा ना, कि मकसद ये एक मिसाल हो जाएगी कि आप अगर पार्टी बदल देते हैं तो आप जो है वो अगर इस्तीफा भी नहीं देते और अमरात भी लेते रहते हैं, अमरात वापस भी नहीं करते, बाद में वो कर देते हैं, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी अदलिया के लिए। आप ये देखें ना, कल इस तरह का कोई और मिसाल होगी तो ऐसे नहीं हो सकता कि शहजाद राठौर के लिए कानून हो और एजाज बासी के लिए और आमिर महबूब के लिए सबसे बालातर कानून हो, ऐसे हो नहीं सकता। अब जो भी फैसला होगा ये अपनी नोयत का एक अलग केस है, इसमें अदलिया के लिए टेस्ट केस है ना। अगर वो ये समझते हैं कि जी उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 12 लाख रुपए या 12.5 लाख रुपए, पैसों की बात नहीं होती, 12 अरब हो या 12 रुपए हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हुक्म की तामील करने के बजाय उसे कोई राइट ऑफ करने वाले, अगर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई पावरफुल अदारा हो जो उसे राइट ऑफ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ये फैसला देते हैं कि वो अहलियत है, तो अहलियत होगी, उन्हें पता होगा ना, इसके ऊपर तो आईनी माहिरीन ही बात कर सकते हैं। लेकिन बजाय ये मैं कहता हूं कि जो धांधली वाला केस है उसमें दरमियानी रास्ता निकल सकता है, जो एजाज बासी साहब ने बताया, ना एल करें ना करें, 17 सीटों पे दोबारा इलेक्शन करा दें, धांधली करें ना करें, जीते वह दरमियानी रास्ता है। यहाँ पे कोई दरमियानी रास्ता नहीं है कि आप ये कहे जी के मकसद दोनों काम चल जाए। मेरा उत्तर ये है कि तनवीर इलियास, ये जो मीर अकबर साहब हैं, ये इस बात पर आमादा हो सकते हैं कि वो 12-15 लाख रुपए जमा करवा कर वहां से नाली तो भिजा सकते हैं, दूसरी में डी सीट होने के बजाय हो सकता है पोलिंग हो, लेकिन जो भी सूरत हो
आने वाला जो वक्त नहीं, वो है, टाइम तो गुजर गया ना, इनके अब तो सियासी डालना- मुस्तकबिल अब के लिए फैसला आना है। अब तो फैसला आना नहीं, ये थोड़ा है कि- ये जो और फैसला है तनवीर इलियास साहब के लिए दरवाजा खुल सकता है कि दोबारा तनवीर इलियास साहब के लिए उस सूरत में खुल सकता है, ये डिसीट हो जाते हैं। ये एजाज भाई साहब ने वो बात की ना- अगर 15-16 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन होंगे तो फिर तो वही ज़्यादा कैंडिडेट वो एजाज भाई साहब के पास वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो एक कोई चोर चला गया उधर किसी जज साहब के सामने, तो उसने कहा जी कि मुझे अगर आप छोड़ दें तो मैं ये 2 बकरियां 2 तोले सोना 20,000 रुपये ये सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आपके ऊपर इल्जाम क्या, इन्हीं की चोरी का इल्जाम है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अमर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने तफसील के साथ बात की सरदार मीर अकबर साहब की नाअहली का जो केस सिलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहा था। 16 जुलाई परसों उसका फ़ैसला आने वाला है। क्या फ़ैसला होगा, क्या वो नायल होते हैं, डी सीट होते हैं, या इलेक्शन कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा कराया जाता है, या उन्हें रेस्क्यू कर दिया जाता है। क्योंकि अमर महबूब साहब ने इंकशाफ किया कि बाज़ हुकूमती शख्सियात उन्हें रेस्क्यू कराने के मूड में हैं और कोशिशें कर रही हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।